मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट के नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। ऊंचा पड़ता वो लड़की को अपने हजार में जकड़ चुका था, जबकि लड़की छत फाड़ अंदाज में चीखने लगी। छोड़ दो मुझे, मुझ में कोई जिन नहीं है, मुझे छोड़ दो, मत छुओ मुझे। लड़की मुसलसल मचल मचल कर गद्दी नशीन की बाहों से फरार हासिल करना चाह रही थी। अम्मा मुझे बचा लो, मेरे साथ कोई मसला नहीं है। मगर चंद ही लम्हों बाद लड़की की आवाज़ गद्दी नशीन की हवानियत तले दबती चली गई। लड़की बिलक बिलक कर निठाल हो गई, मगर गद्दी नशीन इसकी इज्जत तार तार करता रहा। इस्लाम और रूहानी इलाज के आड़ में वहशी दरिंदा अपनी हैवानियत की तस्कीन पूरी करने के बाद ऊंची आवाज़ में अल्लाह का विर्द करने लगा, जबकि लिटी पुटी नौजवान लड़की अपनी असमत दरी पर कुछ बोलने और कहने की सकत खो बैठी। हू निकल आ इस लड़की के जिस्म से बाहर, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। वो इस जवान साल लड़की के बरहानी जिस्म को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद इसका लिबास खींच तान कर पहनाने लगा, जबकि वो तो होशो खच से बेगाना हो चुकी थी। अल्लाह वाले लड़की की माँ को बुलाओ, कदनशीन धारा। जी आले हजरत, अभी बुला कर लाता हूँ। एक और सियाहकार दरवाजे की ओर से नमूदार हुआ और गद्दी नशीन ने इशारतन सब समझा दिया। देखो अम्मा जी, आपकी बेटी का आसे बहुत खतरनाक है, इसे शदीद किस्म की पकड़ है। आल हजरत इस पर काबू पाने के लिए जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर लगता नहीं कि इस मसले का हल इस कदर आसान हो सकता है। आपको यहाँ पर हर रात गुजारनी पड़े। ना ना बेटा, हम यहाँ पर हर रात नहीं ठहर सकते हैं। मैं बाकी कम उम्र बच्चों को घर पर अकेला छोड़ कर आई हूँ और मेरे मियाँ मुल्क से बाहर हैं। अपने हजरत को बोले कोशिश करके हमें अभी फारिग कर दे। माँ जी, आप अंदर चलकर बच्ची की हालत देख लें, किस कदर जिन्नात ने इसे जकड़ रखा है। आप ऐसा करें, बच्ची इधर ही छोड़ जाएं और चंद घंटों बाद इसे वापस ले जाएं। माँ जी शशोपज में पड़ गई। बेटा, मैं दोबारा इसे कल वापस ले आऊंगी, अभी मुझे घर जाना है। माँ जी, आप इतनी पहुंची हुई सरकार की करामात से वाकिफ नहीं है कि वो किस कदर पाकीज़ा और मुकद्दस हस्ती हैं। आपके बेटे पर आंच भी नहीं आने देंगे। और हाँ, एक और बात, आपकी बच्ची दोबारा यहाँ वापसी पर वावेला करेगी। आपने इसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करना है। वो जो बात भी करे वो सब जिन्नात इसे करवाएंगे। वो रोएगी चिल्लाएगी, मगर आपने इसके हाल पर इसको नहीं छोड़ना। याद से कल इसे यहाँ पर दोबारा ले आना है। हो सकता है वो आला हजरत पर बहुतात राशि भी करे, मगर आपने इसकी बात का कतन यकीन नहीं करना, वरना सारा अमल उलट पड़ जाएगा। हाय वाह बेटा, तुम लोग तो जमीन पर फरिश्ता सिर्फ हस्तियां हो, जिन्हें इतनी अजीम हस्तियों की सोबत दरकार हो। बस माँ जी, अल्लाह की करम नवाजी है, वगरना हम तो आला हजरत के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। माँ जी, मेरे साथ आए तो अपनी आंखों से देख लें, आपकी बेटी किस कदर इन जिन्नात के काबू में है। चलो बेटा, अल्लाह तुम लोगों को दुनिया और आखिरत की भलाइयों से नवाजे, आमीन। अम्मा जी जब गद्दी नशीन के कमरे में दाखिल हुई तो लिटी पिटी बेटी जिसे पहुंची सरकार ने सर से पांव तक चादर में ढांप रखा था और साथ में सफली इल्म और शुबदाबाजी में मशगूल पाए गए। सुबहान अल्लाह, माँ जी की जुबान से पहला लफ्ज यही अदा हुआ और बगल में दबाए पर से नोटों की गठियां निकालने लगी। राल टपकाते पीर साहब के चेले ने माँ जी को हाथों से बड़ी अकीदत से थाम लिया। माँ जी, आपकी बेटी पर अमल कर दिया है, हो सकता है ये लंबा सोए, इसे मत जगाइएगा। जिन्नात निकले नहीं है, मगर वक्ती तौर पर मैंने आपकी बेटी को हसार में बांध दिया है। हमारे लोग आपको बाहिफाजत घर पहुंच जाकर आएंगे और आपने किसी हमसाय रिश्तेदार से इस अमल का तस्करा नहीं करना है, वरना नताज भयानक होंगे। जिन्नात आप और आपके बाकी बच्चों पर भी असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह वाले, माँ जी और इनकी बेटी को बाहिफाजत घर पहुंचाकर आओ और कल दोबारा इन्हें वापस लेकर आना है। जो हुक्म सरकार का, खादिम तो हुक्म का गुलाम है जी। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, गद्दी नशीन विर्द करते करते गर्दन दाएं बाएं घुमाने लगा। हाय अल्लाह की वलियों में किस कदर आजिज़ी व इनकिसारी पाई जाती है। नज़र उठाकर भी नहीं देखते, मैं तो बूढ़ी औरत हूँ। माँ फरहत जज्बात में अल्लाह वाले से हम कलाम हुई। बस देख लें माँ जी, हम तो चशमदीद गवाह हैं कि हजूर तकवा व परहेजगारी में अपनी मिसाल आप हैं। शुक्र करें आप वक्त पर चली आईं, वरना हजूर तो चिल्ला कशी में कट जाने वाले थे। आपकी खुश नसीबी है। अल्लाह वाले, इन्हें घर पहुंचाने की बंदोबस्त करो। कद नशीन ने आरजाना लबो लहजे में बोला। जी हजूर, गाड़ी तैयार है। बस माँ जी की इजाज़त दरकार है कि वो हमें इनकी बच्ची उठाकर गाड़ी में डालने की इजाज़त दे दें। अरे बेटा, इजाज़त कहेगी, आज जैसे वली अल्लाह तो ढूंढने से नहीं मिलते। लड़की की माँ ने शिद्दत जज्बात में बोला और चंद ही लम्हों बाद इसकी जवान साल बेटी इस नाम महरम जानी की बाहों में झूल रही थी। अभी इसने चंद लुकमे ही खाए होंगे कि अब्दुल नाफिक कच्ची नींद से जाग गया। वो सब कुछ तर्क करके फौरन एक झटके से उठ खड़ी हुई। अरे नहीं, आप खाना खाएं, मैं से देखता हूँ। सोबा ने इसे हाथ के इशारे से बैठने का इशारा किया। नहीं, आप खाना खाएं, वो आपसे नहीं संभलेगा। इसने उज़र पेश किया। मैं कोशिश करता हूँ, आप बस खाना खा लें।
جی وہ فرمانبرداری دکھاتے مشہورن بیٹھ گئی۔ اس دو کمروں کے ڈربا نما گھر میں عبدالنافع کے رونے کے سوا مکمل سناٹا تھا۔ پتہ نہیں آپا کیسے ادھر رہتی ہیں، ابلینا کو گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ شاہ سبحان بھائی کی محبت نے ان کا دل بھلائے رکھا تھا۔ ہائے اللہ، یہ لفظ بھائی سے کب میری جان چھٹے گی، علینا کا دل بھر آیا۔ عبدالنافع مسلسل گلا پھاڑ رہا تھا۔ وہ دوبارہ ہاتھ دھو کر کمرے میں چلی آئی۔ سبحان کو اس کے کمبل کے ساتھ الجھے دیکھ کر فوراً آگے بڑھ، اسے ٹھنڈ لگ جائے گی، لائے میں اس کا کمبل درست کرتی ہوں۔ وہ کسی ماہر تجربہ کار ماں کی طرح سے کمبل میں لپیٹنے لگی۔ سبحان ایک کمرے میں کھڑا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آپ یہ سب کیسے کر لیتی ہو؟ متاثر ہوا تو رہا نہ گیا، فوراً پوچھ بیٹھا۔ گزشتہ 1 ماہ سے عبدالنافع ہمارے پاس رہا ہے تو ہم سب خالائیں اسے زینا آپا کی یاد اور محبت میں سنبھالتی رہی ہیں۔ شروع میں بہت مشکل تھا، مگر پھر امی اور خالہ کے سکھائے گئے طریقوں پر عمل کر کے سبھی فوراً سیکھ گئے، اور اکثر تو ہم بہنیں اسے اپنے پاس سلانے کے لیے چھکر پڑتے تھے۔ بہن کا تذکرہ کرتے ہی علینا کی آواز ابھر آئی اور وہ معصوم عبدالنافع کو تھپ تھپانے لگی، جبکہ سبحان کی حالت شدت غم سے بری ہونے لگی۔ ارے یہ تو سونے میں بہت دیر کر دے گا، آپ پہلے کھانا ختم کر لو۔ نہیں، میں کھو چکی ہوں، آپ کھا لیں، آپ کو صبح کام پر بھی جانا ہے۔ مجھے بھی کوئی زیادہ بھوک نہیں ہے، آپ اسے دیکھو، میں برتن سمیٹتا ہوں۔ ارے نہیں، رانی آپا کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوں گی۔ وہ معصومیت سے بول اٹھی۔ آپا کیوں غصہ ہوگی؟ صبح نے متحیر انداز میں پوچھا۔ آپا نے بولا تھا کہ میں آپ اور عبدالنافع کو اچھے سے خیال رکھوں۔ وہ چکی گردن اور دھیمے لہجے میں وضاحت دینے لگی۔ آپ پریشان نہ ہو، عبدالنافع کا خیال رکھو، میں بچہ تھوڑی ہوں کہ میرا خیال کوئی اور رکھے گا۔ ارے نہیں، آپا کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اس نے جھکر گردن کے ساتھ فوراً سوالیہ نظروں سے سبحان کو دیکھا۔ وہ آپا کہتی ہیں کہ آپ زینا آپا کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور انہیں بہت یاد کرتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کا خیال رکھوں، اور پھر آپ کار پر بھی تو جاتے ہیں۔ بس معصومیت سے اپنی اور بہن کی صفائی پیش کرنے لگی۔ تھکا ہارا سبحان پھیکا مسکرایا اور بنا جواب دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ، کہیں غلط بات تو نہیں بول دی، وہ تو جواب دیے بنا ہی کمرے سے نکل گئے ہیں۔ علینا معصوم کو تھامے سبحان کی تلاش میں کمرے سے باہر آئی۔ گرم شال شانوں سے پھسل کر زمین پر جھاڑو دینے لگی۔ باورچی خانے میں جھانکا تو سبحان کو پلیٹیں کھنگالنے میں غلطاں پایا۔ ہائے اللہ، 2 پلیٹیں ہیں، میں خود دھو لوں گی، آپ آرام کریں، صبح کام پر جانا ہے۔ وہ روایتی بیویوں کی طرح سبحان کو تنبیہ کرنے لگی تو فوراً زینا کا عکس دماغ کی تختی پر چلنے لگا۔ وہ بھی یہی کرتی تھی، ہر وقت میری پرواہ میں گھلی رہتی تھی۔ یہاں پر ٹھنڈا ہے، آپ آ جاؤ، میں بس یہ 2 پلیٹیں کھنگال کر ابھی آتا ہوں۔ نہیں، آپ چھوڑ دیں پلیز، امی اور آپا نے مجھ سے پوچھنا ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ جواب دہی سے خائف نظر آنے لگی۔ سبحان پلیٹوں سے فارغ ہو کر پلٹتے ہی دھیما سا مسکرایا۔ انہیں بولنا میاں بیوی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیے کو ہر وقت استعمال میں لانے سے گاڑی نہیں چلتی، اگر دونوں اکٹھے چلیں تو پھر پہیے کھستے نہیں اور خراب بھی نہیں ہوتے۔ لینا حیرت سے منہ کھولے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ آپ نہیں سمجھی ہو بھائی، آپ میرے بچے کو سنبھال رہی ہو تو میں آپ کو سنبھالوں گا۔ جوانی میں سبحان کی زبان پھسلی۔ جی، وہ کبکا رہ گئی، میرا مطلب ہے کہ میرا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کے آرام اور سکون کا خیال رکھوں۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عبدالنافع اس کے سینے کے ساتھ چپکا گہری نیند میں چلا گیا۔ تم میرے ساتھ نکاح سے قبل غیر شادی شدہ تھی نا؟ تو مجرموں کی طرح گردن چھکائے فارش کے براہ راست سوالوں کے زیر آتاب آ چکی تھی۔ ہادیہ، آج تمہیں تمام رازوں سے پردہ فاش کرنا ہوگا، کیونکہ میں سارا تو نہیں مگر آدھا سچ جان چکا ہوں۔ بولو، بابر کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ گیلے بالوں کو سلجھاتے ہوئے مسلسل پوچھے چلا جا رہا تھا، جبکہ ہادیہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ خوشبو کا چھڑکاؤ کرتا اس کے پہلو میں آن بیٹھا۔ تم نے مجھے اپنا آپ سونپ دیا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی کوئی گنجائش باقی بچتی ہے کہ تم مجھ سے چھپاتی پھرو؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی خوشنمائی سے لے کر بدنما عیبوں کو ایک مضبوط ڈھال بن کر ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر یقین دہانی کرواتا رہا، جبکہ اس نازک اندام کے آنسو ٹپ ٹپ کرنا شروع ہو گئے۔ وارث اسے کے ہاتھ چھوڑ کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے آنسو چن کر اسے اپنے سینے میں قیمتی متاع کی طرح چھپا لیا۔ ابھی تو تم نے مجھے اپنے سر کا تاج اور گھر والا تسلیم کر لیا ہے، تو پھر رونا کاہے کا ہے؟ تمہارا محافظ، تمہارا غلام، تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے حاضر خدمت ہے، لیکن مزید رونا دھونا نہیں چلے گا۔ اور ہاں، مجھے قابل اعتبار سمجھنے پر تمہارا بہت شکریہ۔ اب اگر رونا بند نہ ہوا تو پھر میں شکریہ کا طریقہ کار بدل بھی سکتا ہوں۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے ہادیہ کو دھمکایا۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی، بس ویسے ہی آنسو لڑکنے لگے، گھبرائی ہوئی آواز میں بول کر دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر شروع سے لے کر آخر تک بتاؤ، تمہارے بابر کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ میرا اسے نفرت اور شدید نفرت کا رشتہ تھا۔ وہ بھڑک اٹھی۔
میرا بابر سے کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ نہ ہی میرا شوہر تھا اور نہ ہی میرا خیر خواہ تھا، بلکہ وہ ایک فراڈیا، زانی، شرابی، کبابی، گھٹیا ترین شخص تھا۔ اور ہے، میرا بس نہیں چلتا میں اسے گولی سے اڑا دوں۔ ہادیہ کا چہرہ شدید غصے سے لال بھپکا ہو گیا، جبکہ فارس کے لیے یہ انکشاف کسی نہونی سے کم نہ تھا۔ پھر بابر نے حلالہ کا نام لے کر تمہارا نکاح مجھ سے کیوں کروایا تھا؟ کیا میں کسی اور کی منظور نظر تھی؟ جو کہ بابر نہیں چاہتا تھا کہ میں اس شخص کی دسترس میں چلی جاؤں اور پھر کبھی بھی لوٹ کر اس کے پاس نہ آؤں۔ فارس کی غیرت جوش مارنے لگی، سب کے باوجود بھی چہرہ آنکھیں لال اور کن پٹیوں کی رگیں تن گئی۔ ہادیہ نے جھکی گردن اٹھا کر فارس کے غصیلے چہرے کو دیکھا تو سہم گئی۔ ہادیہ، جی، تم نے یہ سب باتیں مجھے مہینہ قبل کیوں نہیں بتائی تھیں؟ کیونکہ مجھے خوف تھا کہ آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے اور بابر کی دشمنی مول لینے اور سیاہ کاریوں سے بچنے کے لیے مجھے چھوڑ دیں گے، یا پھر آپ بھی بابر کے کارناموں میں برابر کے شریک ہوں گے اور اس کے ساتھ مل کر مجھے بھی اپنی منشا کے مطابق لے کر چلیں گے۔ جب بھی تو اس نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ اس کے اعتباری دوست تھے۔ تم بابر تک کیسے پہنچی؟ تمہارے گھر والے کون ہیں؟ کہاں پر رہتے ہیں؟ فارس ایک ہی سانس میں تمام حقائق کی جانکاری کے لیے بے در پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ میں آپ کو جو بھی بتاؤں گی، کیا آپ میری باتوں پر یقین کریں گے؟ میرے خیال میں ہم دونوں کو ایک دوسرے پر یقین کرنا ہوگا، کیونکہ یہ رشتہ بنا اعتبار کے ویران ریگستان جیسا ہے، جس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہوتی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری اور تمہاری زندگی مثالی ہو۔ ہمارے ملنے میں بے شک اللہ کی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، نہ جانے تمہاری بدولت اور کتنی لڑکیوں کی عزت محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی سوگوار آنکھوں میں جھانک کر بولا، اب ان نینوں کے وار سے مجھے کیوں گھائل کر رہی ہو؟ تم مجھے جو بھی بتاؤ گی، مجھے تم پر مکمل اعتبار ہے ہادیہ۔ فارس نے اس کو سوگوار سراپے کو دوبارہ اپنے سینے میں چھپا کر بہلانا شروع کر دیا۔ صوبان، تو نے اس گاڑی کو فوراً روکنا ہے، اگر نہ رکی تو اسے نکلنے نہیں دینا۔ پکی خبر ہے کہ لڑکیوں کی ترسیل میں ملوث مافیا یہی گاڑی استعمال کرتا ہے۔ تو فکر نہ کر انس، گاڑی اگر نہ رکی تو اس کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ۔ تیرے پاس نفری پوری ہے نا؟ ہاں، مطلوب اور شاہ زیب میرے ساتھ ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر گاڑی چند گز کے فاصلے پر ہے۔ انس چند میل کے فاصلے پر ناکے پر کھڑا صوبان کو ملزمان کے بارے میں تفصیلات فراہم کر رہا تھا۔ بے فکر ہو جا شہزادے یار، مطلوب اسے اشارہ دے یار۔ صاحب، یہ نہیں رکنے والا، شاہ زیب گاڑی تیار رکھ۔ جی سر، اس گاڑی پر گھیرا تنگ کرنا ہے، انہیں کسی صورت اس مرکزی شاہراہ سے نیچے نہیں اترنے دینا۔ صوبان اجرت میں تمام تفصیلات گوش گزار کرتے ہوئے سپاہیوں کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ملزمان نے گاڑی کی رفتار 50 سے 70 اور پھر 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھا لی اور مسلسل بڑھانے لگے۔ شاہ زیب دھیان سے یار، مطلوب حفاظتی بیلٹ پہنا ہوا ہے نا؟ جی صاحب۔ وائرلیس پر رابطے کے دوران صوبان نے موجودہ صورتحال پر مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ اگر ڈرائیور گاڑی نہیں روک رہا تو صوبان اس کی گاڑی کے پہیوں کو ناکارہ بنا ڈالو۔ اس سے پہلے کہ صوبان اور اس کے ساتھی پہیے ناکارہ بناتے، مجرموں نے عقب میں گولی چلا ڈالی۔ شاہ زیب دھیان سے یار، صوبان نے نیچے جھکتے ہی بندوق کی نال درست کر کے نشانہ ساتھ لیا۔ ہچکولے کھاتی گاڑی کبھی دائیں جانب جاتی تو کبھی بائیں جانب جاتی۔ یار لگتا ہے یہ عادی مجرم ہے۔ شاہ زیب، تو میری فکر نہ کر، تو صرف گاڑی پر مکمل توجہ مرکوز رکھ، مطلوب تو پیچھے سے نشانہ تان۔ جی صاحب۔ دیکھیں یار، دائیں بائیں سے کوئی اور گاڑی اس نشانے کی زد میں نہ آ جائے۔ صاحب ہے، بے فکر ہو جائے۔ صوبان نے مناسب موقع پاتے ہی ایک اور فائر داغ دیا جو کہ سیدھا بائیں پہیے میں پیوست ہو گیا۔ پہیے کی ہوا خارج ہونے لگی۔ مجرم کسی صورت بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ عقب میں نشانہ داغنے لگے۔ شاہ زیب کی ڈرائیونگ کی مہارت یا پھر تقدیر ان پر مہربان تھی کہ مجرموں کے سب نشانے خطا ہو گئے۔ مجرموں کی گاڑی 120 کی رفتار سے 80 پر آنے لگی۔ انس، آگے سے مزید نفری تیار رکھو، یہ لوگ کسی صورت ہتھیار نہیں ڈال رہے۔ صوبان نے وائرلیس پر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ صوبی، تو بے فکر ہو جا پیارے، یہ کسی صورت بچ کر نہیں نکلیں گے انشاءاللہ۔ تم سب نے چوکنا رہنا ہے اور ان کی گاڑی کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑنا ہے۔ تو جا انس، اب دیکھ اس کا دوسرا پہیہ بھی جواب دینے لگا ہے۔ اوئے شاہ زیب، اس ٹرک کو دیکھ یار، صوبان چلایا۔ باقی آپ کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔